बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली मदद। नादरीन, सामीन और जितने मेरे देखने वाले हैं और मेरे मोमिन बहन भाइयों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। और इससे कबल कि मैं आज की हदीस आपकी खिदमत में पेश करूँ, अपने तमाम मोमिन बहन भाइयों की खिदमत में मैं आज के दिन की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि आज का दिन सुल्तान खुरासान, वाली खुरासान, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़र्ज़ंद अर्जुमंद मौला इमाम अली रज़ा के यौम नज़ूल और यौम ज़हूर का दिन है। तो आप तमाम मोमिन मोमिनात को बहुत बहुत मुबारक हो। और इस दिन के सदक़े में दुआ है कि मौला हमारी हर परेशानी को, हर मुसीबत को हमसे दूर करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाज़रीन, आज की नई अहादीस की तरफ चलते हैं, बल्कि यूँ कहूँगा कि ये वो सवालात हैं जो मुफ़ज़्ज़ल ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुख्तलिफ़ नशिस्तों में किए और तदरीजन इनके जवाबात मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। और आज उन्हीं में से मुख्तलिफ़ 3 टॉपिक आपकी खिदमत में लाया हूँ। आज की जो पहला सवाल, जो हदीस जिस पर मबनी है, वो है कि एक मोमिन भाई कि जब वो अपने मोमिन भाई तक पहुँचे तो इस पर वाजिब की मारिफत में कि जो इंतहा और हकीकत मारिफत तक न पहुँचा हो। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के इस कौल के बारे में फ़रमाया, फ़इज़ा दख़लतुम बुयूतन फ़सल्लमू अला अनफुसिकुम तहिय्यतम मिन इंदिल्लाहि मुबारकतन तय्यबतन कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। इमाम ने मुफ़द्दल से पूछा कि मुफ़द्दल, अहले कूफ़ा या कूफ़ा के रहने वाले इस आयत के बारे में क्या कहते हैं? तो मुफ़द्दल ने कहा कि वो कहते हैं इससे मुराद अस्सलामु अलैकुम है। फ़रमाया कि वो कौम कितनी जाहिल है और किस कदर ये लोग दिल के अंधे हैं। मैंने कहा कि इसके क्या मानी हैं फिर मौला? फ़रमाया ये हमारे शियों के बारे में है और उन तमाम मोमिनों के बारे में है जो अपने साहिब के दर्जे पर बुलंद हों, यानी मारिफत में, अक़ीदत में अपने साहिब के दर्जे पर बुलंद हो। बस जो दर्जे में बुलंद ना हुआ उसे चाहिए कि मामला इसके सुपुर्द कर दे जो इससे बुलंद दर्जे पर है। बस इस पर इताअत वाजिब है यहाँ तक कि इस जैसे मकाम और दर्जे तक पहुँच जाए और उसके तरह दर्जा आमाल तक पहुँच जाए। इस वक्त पर इस पर कोई इताअत वाजिब नहीं। जब वो एक मकाम और उस दर्जे इंतहा पर पहुँच जाता है तो इमाम फरमाते हैं उस वक्त उस पर कोई इताअत वाजिब नहीं, बल्कि उसकी इताअत उसके बाकी भाइयों पर वाजिब होती है जो इस दर्जे पर नहीं हों। मैंने कहा है मेरे मौला, ये दर्जा कौन सा दर्जा है? इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये वो दर्जा है जब कोई मोमिन इस मकाम और मंजिलत तक पहुंच जाता है जब वो ये जान जाता है कि इमाम क्या चाहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, नाज़रीन व सामीन, ये कोई आसान मंजिल नहीं है कि नफ्स इलाही, रूह इलाही, जम्बुल्लाह, ऐनुल्लाह नाज़िरा, उज़ुनुल्लाह, लिसानुल्लाह, कुदरतुल्लाह, उसके इरादे को जान लिया जाए तो बशर के लिए ये मंजिलत बहुत कठिन और मुश्किल है। इमाम फरमाते हैं कि ये दर्जा बहुत बुलंद है कि जब एक मोमिन अपने दिल में ये जान लेता है कि इमाम इस वक्त क्या चाहते हैं, उस वक्त उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहती। यानी जब वो ये जान ले कि इमाम इस वक्त क्या चाहते हैं तो मौला सादिक फरमा रहे हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि उस वक्त उससे कोई चीज़ पोशीदा नहीं रहती, ना कोई पहाड़, ना कोई वादी, ना कोई समंदर और ना ही कोई गिरी हुई दीवार। मैंने कहा है मेरे मौला, ईमान क्या है? फरमाया कि करीब तरीन दर्जा कि इससे अल्लाह ज़मीन व आसमान और पहाड़ और खुशकी और तरी की कोई चीज़ पोशीदा न रखे। ये ईमान का कम तरीन दर्जा है। जिस तरह
جہل ایک نقص ہے اور امام میں نقص نہیں ہو سکتا، اور جہل گمراہی ہے اور امام کے ہاں گمراہی نہیں ہوتی، اس کے پاس ہدایت ہوتی ہے۔ پس ان اصولوں اور درجات کو پہچان لو اور انہیں دیگر مومنین تک پہنچا دو۔ سامعین و ناظرین، آپ نے دیکھا کہ امام نے کتنی مختصر سطروں میں اتنی بڑی بات اپنے مومنین تک پہنچا دی، اور مفضل کو یہ حکم بھی دیا کہ یہ بات دیگر مومنین تک بھی پہنچا دی جائے۔ اس کے بعد مفضل کہتے ہیں کہ مولا، کافر کے ایک درجے کے بعد دوسرے درجے میں گرنے کا بیان، یہاں تک کہ وہ شیطانوں میں سے شیطان بن جائے، اس کے بارے میں فرمائیے، اس کے بارے میں سوال کیا۔ اب میں نے وہی حدیث کے جملے میں آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں جو سامنے میرے موجود ہے۔ مفضل کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے سوال کیا کافر کے بارے میں کہ وہ کفر میں کیسے بڑھتا ہے یہاں تک کہ باغی، ظالم اور شیطان بن جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا مفضل، ہر کافر کے 7 درجے ہوتے ہیں جن میں وہ ایک کے بعد دوسرے درجے میں داخل ہوتا ہے، اور جتنا آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا عذاب اتنا ہی شدید ہوتا جاتا ہے۔ کافر کا پہلا درجہ ہے کہ کافر کو کفر کے ذریعے آزمایا جاتا ہے تو اس کا دل نافرمانیوں سے بھرا ہوتا ہے، جس طرح مومن کا دل نیکیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ جب کافر اس درجے تک پہنچتا ہے تو سرکشی کا نقیب ہوتا ہے۔ جس طرح مومن نقیب ایمان کا ہوتا ہے، اس طرح کافر جب ایک درجے تک پہنچتا ہے تو سرکشی کا نقیب ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ اس درجے سے بڑھتا ہے تو گناہ و بہتان میں مزید بڑھ جاتا ہے، پھر خالص سرکشی و شر میں ہو جاتا ہے، پھر وہ سرکشی کا ٹھکانہ بن جاتا ہے، پھر اس کا باب بن جاتا ہے، دروازہ بن جاتا ہے۔ جب وہ ترقی کرتا ہے تو کفر کا دروازہ بن جاتا ہے اور اپنی رائے سے ہر گناہ کرتا ہے۔ جتنے میرے مومنین ہیں یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیے گا۔ امام کیا فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی رائے سے، اپنے ظن سے، اپنے قیاس سے ہر گناہ کرتا ہے۔ اس لیے مذہب تشیع میں، مذہب اہل بیت میں، خالص مذہب تشیع میں رائے، ظن و قیاس حرام ہے۔ اور جو شخص بھی، میں کوئی نام لینا مناسب نہیں سمجھتا یہاں، جو شخص بھی چاہے کتنا بڑا عبادت گزار، ریاضت کرنے والا، چاہے لوگوں نے اسے کتنے ہی ٹائٹل کیوں نہ دے دیے ہوں، اگر وہ اپنے ظن و قیاس سے دین میں کوئی شے داخل کرتا ہے یا دین سے کوئی چیز نکالتا ہے تو یاد رکھیے گا میرے سلطان زماں ہادی دوراں اس وقت دنیا میں اسی لیے موجود ہیں، بے شک پردہ غیب میں ہیں۔ جس طرح سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کر لوگوں کے لیے روشنی کا انتظام کرتا ہے، ہدایت کا انتظام کرتا ہے، اسی طرح میرا آقا سلطان زماں پردہ غیب میں رہ کر لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ ظن و قیاس ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ تو میرا آقا جس شے کو بھی ظن و قیاس کے ذریعے دین میں داخل کیا جائے گا یا نکالا جائے گا، تو میرے سلطان زماں ہادی دورہ، میرے ماں باپ ان پہ فدا ہوں، تو میرے مولا وہ شے جو دین میں داخل کی گئی ہوگی ظن و قیاس کے ذریعے سے، میرے مولا اس کو نکال باہر کریں گے، اور اگر کوئی شے نکال لی گئی ہوگی تو میرے مولا اس کو واپس داخل کریں گے، کیونکہ دین کے وارث مولا ہیں۔ ہمارا دین ظن و قیاس پر نہیں، ہمارا دین قرآن اور فرمان اہل بیت پر ہے۔ اس لیے کہ رسول خدا جب دنیا سے جانے لگے تو انہوں نے فرمایا تھا انی طارقم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، کہ میں تم میں 2 گراں قدر، 2 وزنی، ہم وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری اطرت ہے، میری اہل بیت ہے۔ جب تک ان سے تمسک کرو گے تم ہدایت کی منزل پر گامزن رہو گے۔ اور جو بھی اپنی رائے سے گناہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے، اور مومن جتنا بھی نیکیاں کرتا ہے تو کافر اتنا ہی نافرمانیوں میں بڑھتا جاتا،
یہاں تک کہ کفر میں انتہا کر دیتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ سے اور اس کے دوستوں سے دشمنی کرتا ہے اور کفر کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بن جاتا ہے۔ جب اس انتہا تک پہنچ جاتا ہے تو ابلیس بن جاتا ہے، پھر وہ سرزد ہونے والے گناہوں کے باعث مسخ شدہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جس طرح ایمان کے درجوں میں سلمان محمدی سب سے بڑا درجہ دروازے کا رکھتے ہیں، ایمان کا دروازہ ہیں، السلمان باب اللہ فی الارض ہیں، اسی طرح کافروں میں بھی ایسے درجے ہیں جو کفر کا دروازہ بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے چیلے شیاطین مومن کے لیے مشکلات کھڑی کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک نظام ہے، انشاءاللہ وقت آنے پر وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرے گا آپ کا خادم۔ ابلیس بننے کے بعد جب وہ اور زیادہ گناہ سرزد اس سے ہوتے ہیں، گناہوں کے باعث پھر وہ مسخ شدہ میں شامل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ مومن اپنا ایمان جان جاتا ہے اور کافر اپنا کفر جان جاتا ہے۔ ایک منزل وہ آتی ہے، امام فرما رہے ہیں، کہ جب کافر اپنے کفر سے آگاہ ہو جاتا ہے اور مومن اپنے ایمان سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں تمام حمد، ہر حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ اس کے بعد مفضل نے کہا مولا مومن کے کافر کے ساتھ امتزاج اور اختلاط کی معرفت میں کچھ فرمائیے، مولا میری رہنمائی فرمائیں کہ مومن کافر کے ساتھ کیسے مل جاتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین کو مومنین کی رضاؤں اور کافرین کے عمل سے بنایا اور زمین کو پاک اور ناپاک بنایا۔ جو زمین پاکیزہ ہے وہ مومن کے عمل کی خوشبو سے ہے اور اپنے رب کی معرفت کی وجہ سے ہے، اس کی وحدانیت کے اقرار سے ہے، اس کے دوستوں کی دوستی اور اس کے دشمنوں کے دشمنی کی وجہ سے ہے، اور جو ناپاک ہے وہ کافر کے عمل سے ہے اور اپنے رب سے جہالت، کفر اور انکار کی وجہ سے، اس کے دوستوں سے دشمنی اور اس کے دشمنوں سے دوستی کے سبب سے ہے، اور کفر میں اخلاص کی وجہ سے ہے، اور ان کا یہاں ایک دوسرے سے ملنا اس لیے ہے کہ کافر بھی بظاہر وہی جسم لیے ہوئے ہے جو مومن کا ہے، حالانکہ کافر مسخ شدہ حالت میں ہے۔ اور جب تم دیکھتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی انسان کھا رہا ہے، توجہ، جب تم یہ دیکھتے ہو کہ تمہارے ساتھ کوئی انسان کھا رہا ہے تو حقیقت میں کوئی کتا تمہارے ساتھ کھا رہا ہوتا ہے، اور جب اس کے درمیان اور تمہارے درمیان میل ملاپ ہو اور ان کے درمیان نکاح و تزویج ہو گئی اور انہوں نے ایک ساتھ کھایا پیا اور ولادت ہوئی، تو ان کے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے سے مومن کافر کے ہاں جنم لیتا ہے اور کافر مومن کے ہاں۔ ظاہری طور پر اور باطنی طور پر یہ معاملہ بڑا عجیب ہے، جیسے کہ ایک نمکین اور میٹھے سمندر کا آپس میں ملنا۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ احادیث سمجھ آئی ہوں گی، اور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا آپ کو عقل و شعور کو بلندی عطا فرمائے۔ دعا فرمایا کیجئے، دعا کیا کیجئے کہ رب زدنی علما و حلما و تحیرا، اے اللہ ہمارے علم میں بھی اضافہ کر، ہمارے حلم میں بھی اضافہ کر، اور ہماری حیرت میں بھی اضافہ کر۔ ہم اگر یہی دعا کریں گے رب زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، اور جب اللہ علم میں اضافہ فرما دے گا اور اگر ہمارے حلم میں اضافہ نہ ہوا تو وہ علم کسی کام کا نہیں، اور اگر ہمارا حلم بھی بڑھ گیا اور اس کے بعد اللہ کی ان کاریگریوں میں جو اس نے اس کارخانہ قدرت میں کی ہیں اس کے ان کاموں پر ہمیں حیرت نہ ہوئی۔ حیرت تجسس کو پیدا کرتی ہے اور تجسس لگن کو پیدا کرتی ہے، اور لگن انسان کو عمل کے لیے ابھارتی ہے، اور عمل جب انسان کرتا ہے تو وہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، چاہے وہ کسی بھی کام کی طرف ہو، چاہے وہ معرفت کی طرف ہو، چاہے وہ دنیاوی عمل ہو، چاہے وہ اپنے اندر کی کھوج کا عمل ہو۔ اپنے اندر کے کھوج کے عمل کے لیے سب سے زیادہ چلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو انسان بنایا اس کے اندر عظیم اور بہت بڑی کائنات اکبر چھپی ہوئی ہے۔ اس میں چل چل کے تھک جاؤ گے لیکن اپنی کھوج
کو مکمل نہ پا سکوگے۔ اس لیے امام نے فرمایا من عرفا نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا وہ اپنے رب کا عارف ہو گیا۔ اور اسی حدیث کے ساتھ میں اب آپ کی خدمت سے اجازت چاہوں گا اور دعا کروں گا کہ مولا آپ کے ظرف کو، آپ کی معرفت کو، آپ کے علم و حلم و حیرت کو بڑھائے، اور اسی طرح آپ ان احادیث اسرار محمد و آل محمد کو اس ناچیز سے سنتے رہیں۔ اور جاتے جاتے پھر آپ کی خدمت میں مؤدبانہ التماس کروں گا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو دیکھیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ جو بھی میں نئی ویڈیو نئی حدیث کے ساتھ بناؤں وہ فوراً آپ کی خدمت میں پیش ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔